8 बजते ही मलिहा ने सुमेरा को फ़ोन कर दिया और छूटते ही कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो हैरान थी। मलिहा झंझला गई। सवाल मत करो, बस फ़ौरन घर आ जाओ। मगर मलिहा कुछ बताओ तो सही। बताने के लिए ही तो बुला रही हूँ। इसकी आवाज़ में नमी महसूस करके सुमेरा परेशान हो गई थी, मगर खुद को काबू में रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तो परेशान मत होना। 15 मिनट बाद ही सुमेरा मलिहा के कमरे में थी और मलिहा की ज़बान से सब हाल सुनकर वो वाकई बौखला गई। तुमने तो कहा था कि तुम नूरुल हुदा से मोहब्बत करती हो, तो ये वजदान बीच में कहाँ से आ गया? वो आजिज़ी से बोली। वो तो मैं अब भी कहूँगी कि मुझे हादी भाई से मोहब्बत है, मगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वजदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। सुमेरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो और इनकी ज़िद मिसाली है। वो अपना फैसला बदलेंगे, ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले भी नहीं हैं। लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। इसने बेड पर घुटनों में सर दिए मलिहा से कहा। फिर इसके करीब बेड पर बैठ कर इसे समझाने लगी, देखो मलिहा, सच तो यह है कि नूरुल हुदा और वजदान का कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि गैर जानिबदारी से अगर देखो तो नूरुल हुदा वजदान से कहीं ही ज़्यादा बेहतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, किस कदर ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, शायद इन्हें अभी ठीक से अंदाज़ा ना हो। और क्या गज़ब की पर्सनालिटी है। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो है नहीं। 2.5-3 महीने में तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो। इनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ हो और रुखसत होकर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगी। सबसे बढ़कर ये नूरुल हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है, मैंने खुद देखा है। शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो इसी तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे जैसे तुम कांच की गुड़िया हो। और वजदान क्या है, सिर्फ एलएलबी ही तो किया है, अभी तो इसे अपना करियर बनाना है, स्टेटस अच्छा है। मगर नूरुल हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो वो भी नहीं। पर्सनालिटी ठीक ठाक ही है, मगर नूरुल हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वरदान कहीं भी नूरुल हुदा के सामने नहीं टिकता। इसमें है ही क्या जो नूरुल हुदा के सामने टिक पाए? मलिहा ने सुमेरा को देखा और थकी थकी सी आवाज में कहा, इसमें क्या है सुमेरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पल वो मेरे साथ होता है लगता है यही जिंदगी है। इसके लहजे में कोई तो बात ऐसी थी कि सुमेरा ने घबरा कर इसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलिहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ है, सब्र से झेल लो, फिर देखना नूरुल हुदा कभी तुम्हें तकलीफ होने नहीं देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आजिज़ी से बोली, मैं जानती हूँ सुमेरा, वो मुझे खुश रखेंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं हादी भाई के साथ खुश ना रहूं, मगर जिंदा नहीं रहूंगी। मलिहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो? सुमेरा ने इसे शानों से पकड़कर झंझोड़ दिया और मलिहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। सुमेरा ने इसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का क्या फायदा, संभालो खुद को और जो हो रहा है हो जाने दो। वो अजियत से बोली, हो तो जाने दो, पर जब मैं खुद को इसके बगैर सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मलिहा प्लीज, सुमेरा ने इसे रोकना चाहा, पर वो ख्वाबनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती ही रही, जानती हो जब मुझे देखता है तो मेरी रूह तक इसके अख्तियार में चली जाती है। इसकी जुबान से निकला हर लफ्ज मेरे दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान इसकी ज़ात से नहीं हटता। मेरी नज़र किसी और तरफ कैसे जाएगी? वो मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर इसने मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी भी नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं? लेकिन बाबा नहीं समझते, मैं मर जाऊंगी सुमेरा, मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी, यूं कि इसे गले से लगाकर चुप कराती सुमेरा खुद भी रो पड़ी थी। इसने अपने आंसू साफ किए, फिर इसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है। वो बेड से उठी और मलिहा को भी हाथ पकड़कर अपने साथ उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूं भी वजदान को बेटा मानते हैं, वो जरूर फूफा जान को मना लेंगे, और बिलफर्ज नहीं भी मना सके तो भी तुम पर इनका बहुत हक है। फरियाल फूफो की मौत से तुम्हारे रिश्ते तो मर नहीं जाते ना? मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं और अपना हाथ छुड़ाते इसने तासुब भरी निगाह सुमेरा पर डालकर कहा, बाबा जान ने इसलिए तो मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊं। फिर वो कतियत से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना किसी और से मदद मांगकर बाबा जान को शर्मिंदा करूंगी। ये बाप बेटी का मामला है, अगर मैं खुद इन्हें मना सकी तो ठीक, वरना जो वो कहेंगे वही करूंगी। बस तुम इतना कर दो कि बाबा जान से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त ले लो। मेरा वजदान से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जान मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस तरह एक रात में उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं।
وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرہ نے الجھ کر کہا تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں پھوپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرہ نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا رہی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خوامخواہ ہی نروس ہو جائے، اور سمیرہ کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھوپھا جان، اس نے تھوک نگل کر سلام کیا۔ ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرہ کو اپنی زیرک آنکھوں کی گرفت میں لے کر بولے وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرہ ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھوپھا جان اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود بتانے لگی 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں اگر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں، تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھوپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی، اب سوچ رہی ہوں آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی جان آئیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرہ کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھوپھا جان، وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرہ، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھوپھا جان، وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر دراز سے ہزار ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرہ نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ۔ شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔ سمیرہ کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرہ نے سانس چھوڑتے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی، بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ رکھی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرہ نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرہ نے اس سے اطلاع دی شام کو تمہاری منگنی ہے، پھوپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تمہیں لے کر گھر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کے ایک ذیلی سڑک تھی، لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرہ نے ڈرائیور سے کہا ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا، کچھ ہی دیر بعد واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہیں، زخمی کو اسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرہ سے بولی یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرہ نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا تم سمیرہ کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی، اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگی، پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تو ملیحہ اپنے سراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمد، آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرہ کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو،
کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری، سمیرا۔ اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رک گیا تھا اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سمیرا دہل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا، تو کورٹ میں ہوگا۔ تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو وہ کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں۔ ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ او سوری۔ سمیرا کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ کو زج کر رہے ہیں تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونگتے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PCHS کالونی۔ وہ یہاں تو آ گئی تھی پر اب اس ڈبل اسٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی اور شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی، پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیجئے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا تھا، پھر وہ کاردار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا وگرنہ گر پڑتی۔ گھر پر نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی، جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چلو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی، اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ وجدان ہو، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 6:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو، خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا ایک لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ، آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے۔ کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا ہے؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں ہاں، میں انہی کا پوچھ رہی ہوں، 2-3 مہینے سے روز آتا ہے اسے، پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آیا؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا وہ اپنا یقین ہار چکی تھی اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس سے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں، وہ بھی آج کے دن؟
ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یک پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے، وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پجامے پر سفید قمیض تھی جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیض کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر، اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے، پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میں میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی تھی۔ اسی پل نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لیں، باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کے کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر سمیرہ اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں، اور تو اور دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے، چھوڑیے بھابی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرہ ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس برتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بھجی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرہ کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ سمیرہ حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا، تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی، اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پوش میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود اذیتی کی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یہ ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔ سہانی شام تھی اور محبوب نظروں کے سامنے۔ نور الہدیٰ کو شاید کچھ اور کہنا چاہیے تھا، پر وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک بے معنی جی بول کر ملیحہ ان کے برابر سے گزرتی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی۔ سینڈل پہن کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ نور الہدیٰ نے اچانک ہی پوچھ لیا، تم خوش ہو؟ دوسری سیڑھی پر رکھا ملیحہ کا پاؤں اپنی جگہ جم گیا۔ وہ سنبھلی، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ خوش ہیں؟ نور الہدیٰ نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں پھیلی تازگی کو سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا، بہت۔ تو سمجھے میں بھی خوش ہوں، وہ کزن مسکرائی۔ نور الہدیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پاس چلے آئے۔ میں جانتا ہوں تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ہر احساس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ملیحہ کے لیے یہ سچ مچ انکشاف تھا، مگر اس کے اعصاب پہلے ہی اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ وہ حیران بھی نہ ہو سکی، بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں ملیحہ، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میرا دل جب بھی دھڑکتا ہے تو شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے،
لیکن ایک چیز ہے جو مجھے اپنی زندگی سے اور اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جانتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ملیحہ اب بھی خاموش کھڑی بس انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری مسکراہٹ۔ اس دن یاد ہے جب میں اور بابا جان وہاں لان میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے دور لان چیئرز کی طرف اشارہ کیا جن کی سفیدی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ملیحہ نے یوں ہی سر گھما کر دیکھا، وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ملیحہ سے شادی کرو گے؟ تو میں نے ان سے کہا تھا آئی لو ہر، لیکن میں ملیحہ سے شادی صرف اس صورت میں کروں گا کہ اگر ملیحہ کو اعتراض نہ ہو۔ ملیحہ کو کچھ دن پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا اور نور الہدیٰ کا جملہ بھی، میں ملیحہ کی خوشی کی خاطر اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں۔ وہ غائب دماغ کھڑی تھی کہ اچانک نور الہدیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کے ڈائمنڈ کو انگوٹھے سے ذرا چھو کر بول رہے تھے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والی ہو اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن مجھے اس رشتے کے ساتھ قبول کر سکے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کر سکے تو زبردستی نہیں ہے۔ وہ بولتے ہوئے ایک پل کو چپ سے ہو گئے، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بولے، تم جب چاہو میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتی ہو، مجھے کہیں نہیں جانا ہادی بھائی۔ فوراً اس کی زبان سے نکلا تھا اور فوراً ہی سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا اور سنبھل کر بولی، رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدیٰ تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ نور الہدیٰ کے ایک دم ہی اپنا آپ ہلکا پھلکا لگنے لگا۔ اس کا مطلب ہے مجھے اس پل کا انتظار کرنے کی اجازت ہے جب تم ایک نئے رشتے سے میری زندگی میں قدم رکھو گی۔ اس کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی ملیحہ سہ نہیں پائی اور اچانک ہی مڑ کر اندر آئی اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ اس انداز کو اس کی ادا سمجھ کر مسکرانے لگے تھے۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں موجود ہر شے کی بنیاد اکائی ہے۔ ہمارے جسم کو ہی دیکھ لیا جائے، لاکھوں کروڑوں خلیوں سے بنا ہمارا جسم ایک خلیے سے شروع ہوتا ہے۔ مادے کی شروعات ایٹم سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اربوں خربوں میل پر پھیلی اس کائنات کو اگر ریورس پروسیس میں ڈال دیا جائے تو یہ پوری کائنات محض ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ مجھے سائنس کے اس نظریے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر میری زندگی میں یہ قانون کمزور پڑنے لگتا ہے، کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اکائی نہیں بلکہ ایک تکون ہے، ایک ایسی تکون جس کے ہر زاویے کی پیمائش 60 ڈگری ہے، یعنی ہر زاویے کی پیمائش برابر ہے اور کسی بھی طرح ان تینوں زاویوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ اس تکون کے ایک سرے پر بابا جان کھڑے ہیں۔ بابا جان کا اور میرا رشتہ شیشے کا اور پتھر کا ہے۔ شیشہ اپنی جگہ قائم رہے اس کے لیے پتھر سے فاصلہ ضروری ہے، اس لیے میں ان کے پاس جانے سے ہمیشہ گھبراتی رہی کہ کہیں چوٹ نہ کھا بیٹھوں۔ میرا ڈر کیسا سچا تھا۔ تکون کے دوسرے سرے پر نور الہدیٰ ہے۔ ہادی بھائی نے میری زندگی کے ہر خلا کو بھر دیا، بنا مانگے انہوں نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو مجھے کبھی کسی سے نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مجھے چاہا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہا، ایک دم خالص اور بے غرض محبت، اور بدلے میں بھی کچھ نہیں مانگا۔ لیکن اگر وہ نہیں مانگیں گے تو کیا میں دوں گی نہیں؟ تکون کے تیسرے کونے پہ کھڑا تیسرا شخص وجدان مصطفیٰ ہے۔ وجدان مصطفیٰ میری ذات کا آئینہ، میرے یقین کا چہرہ، مگر آج اس چہرے کے نقوش دھندلا رہے ہیں۔ اب سوال پانے اور کھونے کا نہیں، اب سوال میرے اعتبار کا ہے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، ایک تکون کے 3 کونوں پر کھڑے 3 لوگ، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے ٹوٹ کر چاہا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میری زندگی کے منظرنامے سے ہٹا تو اس آدھی ادھوری زندگی کو جینا مشکل ہو جائے گا۔ مگر میں یہ بھی جان چکی ہوں کہ یہ تینوں کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ بابا جان، نور الہدیٰ اور وجدان، وہ 3 لوگ جنہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی، اور میری زندگی کے سب سے کٹھن موڑ پر وہ تینوں ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ کون دے گا؟ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملیحہ نے ڈائری لکھنا چھوڑ کر آواز لگائی، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی بہادر کمرے میں آیا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پوچھا۔ بی بی صاحب، آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نگاہوں میں زمان و مکان گھوم گئے تھے، یہاں تک پہنچ کر ڈائری خاموش ہو گئی تھی۔ تانیہ نے فوراً اگلا صفحہ پلٹ کر دیکھا اور پھر باقی کے سارے ورق پلٹ کر دیکھ لیے۔ ہر ورق سادہ تھا۔ تانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جس پر روشنی دھیرے دھیرے بکھرتی جا رہی تھی۔ پوری رات ڈائری پڑھنے سے اب اس کی آنکھیں بری طرح دکھ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ گئی۔ پچھلی رات انکشافات کی رات تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی خود کو اس اعصاب شکن کیفیت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داستان ایک عجیب موڑ پر آ کر رک گئی تھی۔ تانیہ سوچنے لگی آگے کیا ہوا ہوگا۔
اس رات وہ ٹیلی فون کس کا تھا؟ کیا وجدان کا؟ اس نے کیا کہا ہوگا؟ اور اگر رات کو آنے والا فون وجدان کا تھا تو جب دن بھر ملیحہ اسے ڈھونڈتی رہی تو وہ کیوں نہیں ملا؟ وہ اس دن لائبریری کیوں نہیں آیا تھا؟ اور فون پر کہیں اس نے یہ تو نہیں کہہ دیا ہوگا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اس نے فوراً ہی اپنے قیاس کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ پاپا سے شادی کر لیتی، اور پاپا سے شادی کرنے کے بعد تو اسے قصر فاروقی میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو کہیں نہیں ہے، کوئی اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ کیا وجدان نے فون پر اپنے نہ آنے کی وجہ بتا کر معذرت کر لی تھی، اور اس کے بعد ملیحہ نے دادا جان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا ہوگا؟ مگر دادا جان تو فیصلہ واپس نہیں لینے والے تھے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ملیحہ نے ان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی کر لی ہو، لیکن ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ ملیحہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے بابا جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ اپنے دوسرے قیاس کو بھی رد کرتے ہوئے اس نے سوچا اور زچ بھی ہو گئی، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، تو آخر کیا ہوا تھا؟ ملیحہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی؟ اس نے آخر کیا کیا تھا جو اس کا ذکر خود ہی اس کے گھر میں بین ہو گیا؟ اور برسوں گزر جانے کے بعد بھی نہ تو اس نے کبھی قصر فاروقی میں قدم رکھا اور نہ کبھی کسی کی زبان پر اس کا نام ہی آیا۔ اور پاپا اور دادا جان کے درمیان موجود خلیج کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی؟ منگنے کی رات تک تو سب ٹھیک تھا، پھر کیوں پاپا دادا جان سے متنفر ہو گئے؟ وہ الجھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا مشکل ہے؟ میں نے تو سوچا تھا ملیحہ کی ڈائری قصر فاروقی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا دے گی، نرس نے تو اور بھی کئی موموں کو جنم دے دیا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاپا جو ماما سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماما سے پہلے کسی اور کو چاہ چکے ہیں، مگر پاپا کی محبت تو مکمل ہونے جا رہی تھی، ادھوری کیسے رہ گئی؟ کہانی کی ہر کڑی بیچ میں سے غائب ہو گئی ہے، اور ایسا کوئی نہیں جو بتا سکے کہ حقیقت میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، خود کو ریلیکس کیا اور نئے رخ پر سوچنے لگی۔ اس کہانی کے 4 ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ پر سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، مگر 2 کردار تو زبان بندی کے عہد پر کار فرما ہے، تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے، اور چوتھا کردار اچانک ہی کوئی خیال آیا، وجدان مصطفیٰ۔ یہ شخص میرے لیے یقیناً اجنبی ہے، مگر یہ نام نہیں، جسٹس وجدان مصطفیٰ، یہ محض میرا اندازہ ہے، مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی۔ اے ایس پی شایان مصطفیٰ، میں نے سوچا تھا تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی، لیکن اگر مجھے وجدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاقات ناگزیر ہو گئی ہے، اس نے دل میں کہا۔ دادا جان شام کو آنے والے تھے، لیکن تانیہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آ گئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، وہ آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے محسوس کیا تھا آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تانیہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیہ کو کھوجتی رہتی تھی، اور تانیہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئی۔ گڈ مارننگ ماما۔ گڈ مارننگ پاپا۔ روز کی طرح ہی آج بھی دوپٹہ اور فائلز اس نے بازو میں دبوچے ہوئے تھے۔ بیگ سمیت سب کچھ اس نے ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا۔ نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آ ٹکا تھا، جسے نورالہدیٰ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گڈ مارننگ کہا تھا، اور پھر اسے اخبار کے صفحے الٹنے لگے تھے۔ مریم نے کچن کی طرف آواز لگائی، بہادر، تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ۔ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نورالہدیٰ نے اخبار سائیڈ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا، پاپا ویسے آپ کی یہ عادت کافی الگ سی ہے۔ تانیہ چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کون سی عادت؟ وہ سمجھے نہیں۔ یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور آپ اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں۔ یہ عادت میری نہیں کسی اور کی تھی۔ ان کے منہ سے یہ اعتراف سن کر تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نورالہدیٰ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے، جبکہ اس اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام چھپا ہے۔ آپ نے کیوں اپنا لی؟ یہ عادت کس کی تھی ویسے؟ اس نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی۔ نورالہدیٰ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے، یہاں تک کہ عادتیں بھی۔ پاپا آپ نے کبھی اسموکنگ کی ہے؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا، اور اس بار نورالہدیٰ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تانیہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی، اپنی پرتجسس فطرت پر غصہ بھی آیا، مگر اب تو سوال کر چکی تھی۔ انجان سے بن کر آملیٹ کو پلیٹ میں نچاتی رہی، تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟
ایسے ہی اس نے سرسری سے انداز میں کہا، ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں اور اکثر مردوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ لیکن نور الہدا کو کبھی سگریٹ پینے کی عادت نہیں رہی۔ مریم نے کہا تو نور الہدا بولے، نہیں مریم، میں اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھا۔ شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے اسموکنگ چھوڑ دی تھی، ورنہ لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین اسموکر ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل لی۔ وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الہدا کے سامنے رکھے ان کے والٹ پر پڑی۔ وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الہدا کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ نام نور الہدا فاروقی، والد کا نام مظہر فاروقی۔ اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی نوٹ کیوں نہیں کی، اس نے سوچا اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی۔ نور الہدا اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے والٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا ہے، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا سا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدا نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا، مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدا مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کونی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زو معنی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے؟ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا، ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور الہدا کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی، بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ مریم زچ ہو کر بولی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کپ چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدا میں تمہارا کیا کروں، بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدا نے اسے مسکراتا دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی جس کے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اسے مروب نہ ہوتے دیکھ کے نور الہدا نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدا کی مریم سے محبت کو دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی تھی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدا بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدا بھی چینج کر کے وہاں بیٹھے تھے اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی وہیں تھے مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدا نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی لیکن تم تو، مریم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور الہدا صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔ نور الہدا سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں، یہ تو تانیہ فیصلہ کرے گی کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی۔ اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی
مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھوسی گئی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ سوچا تو ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا۔ بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں؟ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ مریم اس کی خاموشی کو دیکھ کر، اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کام گئی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات مت کرنا۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے۔ وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی، اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے۔ لیکن وہ جو ان کی اپنی بیٹی تھی، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوگلا معیار ہے؟ خوفزدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور ہو بیٹھی۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات تو قابو میں رکھے، مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر نور الہدیٰ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے۔ تانیہ کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دوبر لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں اسپارک ہوا تھا۔ وہ رکی اور مڑتے ہوئے نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی۔ آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں بابا جان کی تانیہ کے لیے محبت نور الہدیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں جان گئی ہوں بابا، آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے۔ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الہدیٰ کو ملیحہ یاد نہیں، اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے۔ ادھوری محبت کی یاد کس قدر درد دیتی ہے، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اس نے کرب سے سوچا۔ شایان اپنے والد کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال نہیں گئی، لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ پھر فائزہ سے ہی اسے پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں، انہیں میجر اٹیک ہوا تھا۔ تانیہ نے سوچا وہ کچھ دیر مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی۔ ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PCHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہے؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے؟ جی وہ تو ہیں، تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہے یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بینچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خشک زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منچ۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے، او میرے خدا، اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اس سے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ گھوم گئی۔
अच्छी खासी डिस्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी थी। स्याह बालों में सफ़ेदी ने घुल कर इनका रंग सुरमई कर दिया था। स्याह आंखों की चमक जिसने कभी मलिहा की आंखों को खैरा किया था बुझ चुकी थी, मगर इनकी कशिश तानिया ने इतने फासले के बावजूद महसूस की थी। हल्के आसमानी रंग के आरामदेह शलवार कमीज में इनके दराज सरापे की वजाहत कम तो हुई थी, लेकिन अभी तक ढली नहीं थी। मलिहा ने अगर इनकी खातिर सब कुछ त्याग दिया तो इसकी कोई गलती नहीं। ये आज भी इस काबिल हैं कि इनकी खातिर तख्त ताज छोड़ दिए जाएं। तो जवानी में तो आलम ही कुछ और होगा, वो इन्हें देखकर सोच रही थी। वजदान इसकी महवियत को महसूस करके हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा अगर तुम्हारा थीसिस मुकम्मल हो चुका हो तो बैठ जाओ। आवाज़ वाकई पुरकशिश है। वो वजदान की बात पर शर्मिंदा होते हुए भी सोचने से बाज नहीं आई। वो सोफे पर बैठ चुकी तो वजदान भी इसके मुकाबिल बैठ गए। सॉरी अंकल, इसने बात शुरू करते हुए कहना शुरू किया। असल में मैं हैरान हो रही थी, आप में और शायान में ज़रा भी मुमासलत नहीं है। हालांकि इसके बालों और आंखों का रंग भी आपकी ही तरह ब्लैक है, मगर वो आपसे काफ़ी अलग दिखता है। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तानिया। इसने जानबूझकर अपने नाम का दूसरा हिस्सा नहीं बताया। तानिया बेटे, चेहरों में शुबाहत तलाश करना तो बस नज़रों का एक मशगला ही है। अब देखो, तुम में तो किसी की शुबाहत नहीं, फिर भी तुम्हें देखकर कोई याद आ गया था। मलिहा फारूकी, इसका अंदाज जताता हुआ था। वजदान भी महसूस किए बिना न रह सका। क्या कहा? मलिहा फारूकी। इस बार इसका अंदाज नॉर्मल ही था। ये मलिहा फारूकी है ना? इसने तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा। शायान की मदर और आपकी मिसेस? हाँ, ये मलिहा ही हैं। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मगर तुमने कैसे पहचाना? मैंने शायान के पास इनकी तस्वीर देखी थी। अब वो इत्मीनान से झूठ बोल रही थी। तुम शायान से मिलने आई होगी? एक्चुअली तो मैं आपसे ही मिलने आई थी। सोचा आपकी तबीयत के साथ आपके दिल का हाल भी मालूम कर लूँ। दिल का हाल क्या बताऊं, ज़माने बीत गए, अब तो ये खबर भी नहीं होती कि सीने में दिल है भी या नहीं। वो बहुत लाइट से अंदाज में बात कर रहे थे, मगर तानिया को इनके हर अंदाज में गैर मामूलीपन महसूस हो रहा था। इनकी शख्सियत में एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसा जैसे तूफान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलाजिम टी ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर आया था। वजदान ने ट्रॉली अपने सामने रुकवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया और खुद चाय बनाने के लिए प्यालियां सीधी करने लगे। चाय मैं बनाऊंगी अंकल, तानिया ने कहा और उठकर इनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वजदान खामोशी से इसे चाय बनाते देखने लगे। चाय बनाकर तानिया ने एक कप इनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती खून भर कर बोली, आंटी भी क्या शायान के साथ गई हैं? मुझे आए काफ़ी देर हो चुकी है, मगर वो नज़र नहीं आ रही। शायान ने तुम्हें बताया नहीं? इनके इस इस्तफसार पर हैरान होती तानिया ने कहा। क्या नहीं बताया? वरदान एक पल को रुके, फिर इसे देखकर बोले, मलिहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम इसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से छलक कर इसके कपड़ों पर गिर गई थी। इसे फौरन कप साइड में रखा और कपड़े झाड़ने लगी। वजदान ने कुछ टिश्यू पेपर निकाल के इस तरफ बढ़ाए, इनसे साफ कर लो। तानिया ने टिश्यू पेपर पकड़ तो लिए, मगर कपड़े साफ करने का इसे होश ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो इनसे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो जैसे किसी सकते के आलम में थी, जैसे किसी बेहद अजीज हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई कि इसे किस बात खबर पर सदमा हुआ था। इसे अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। इसे खुद भी नहीं पता था कि मलिहा इसके इतने करीब आ चुकी थी। इसका धुआं धुआं सा चेहरा देखकर वजदान फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योरसेल्फ बेटा, उन्होंने कहा और उठकर इसके पास आ गए और इसके सर पर हाथ रखकर इसे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से इसका सर थपक रहे थे। तानिया ने भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस लिए, फिर वजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। बैठने के बजाय वजदान ने टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालकर इसे दिया। तानिया ने गिलास तो थाम दिया, मगर होंठों तक ले जाने की जहमत नहीं की। वजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तानिया ने पलकें उठा के इन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में से ही, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया। दुख और जिंदगी का साथ बहुत गहरा है तानिया, जितना भी बचकर चलो ये सामने आ ही जाते हैं। भला इन्हें कोई कैसे भूल सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगे थे। अंकल, इसने वजदान को पुकारा। वजदान ने इसकी तरफ देखा। मलिहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेट कर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिकाकर बोलते हुए वो एक पल को बेचैन हुए थे। 27 साल गुजर गए, तानिया ने दिल में कहा, फिर जबान से बोली, शायान तो इस वक्त बहुत छोटा होगा। वो अपने आप से चौंके।
پھر اس کے لفظوں پر دھیان دے کر کہا، شایان کی پیدائش اور ملیحہ کی وفات ایک ہی دن ہوئی تھی۔ تانیہ کو سچ مچ اپنے سامنے بیٹھے شخص پر ترس آنے لگا تھا۔ انکل اب میں چلتی ہوں۔ وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئی تو انکشافات سننے کے لیے تھی، پر جو انکشافات سنے تھے اس نے تانیہ کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مرزان نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ ایک گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور شایان ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اترتا حیرت سے بولا، تانیہ تم کب آئیں؟ کافی دیر ہو گئی، مگر اب چلوں گی، اللہ حافظ۔ وہ کہیں روک نہ لے اس خیال سے جلدی سے بول کر وہ تیزی سے چلتی گیٹ سے باہر آ گئی اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے وہ کسی طرف دیکھے بنا سیدھی نکل گئی۔ شایان گاڑی کا دروازہ کھولے ابھی تک گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مرزان بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ پاس آ کر انہوں نے شایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے متوجہ کیا۔ کیا بات ہے برخوردار؟ شایان نے چونک کر انہیں دیکھا، یوں ہی ہنس دیا، پھر پوچھنے لگا، آپ کو تانیہ کیسی لگی؟ وہ سوچنے لگی، اچھی ہے مگر کچھ جذباتی سی ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا میرا بیٹا جذباتیت میں کسی سے پیچھے ہے؟ ابو؟ ان کے ہنسنے پر جز ہوتے اس نے کار کا دروازہ بند کیا، پھر وجدان کے اشاروں پر بازو پھیلائے اندر آ گیا۔ انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیکی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، شایان مجھے واقعی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کر وجدان ان کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ شایان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شایان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ سب گھر والے لان میں تھے۔ تانیہ نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خود بھی اس کی طرف آ گئی جہاں نور الہدا کے سوا سب موجود تھے۔ وہ بیٹھ چکی تو مریم نے پوچھا، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ رہنے دے ماما، موڈ نہیں ہے، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں منع کر دیا اور بابا جان کو دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ کیا دادا جان کو بتا دوں کہ جس بیٹی کو سزا دینے کے لیے برسوں سے اس کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی ہے؟ جسے محبت کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا تھا وہ ان کے دل سے تو نہ نکل پائی پر دنیا چھوڑ گئی، لیکن کیا یہ واقعی نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں یہ نہیں جانتے ہوں گے، اگر جانتے تو ملیحہ کی سزا ختم ہو چکی ہوتی، قصر فاروقی میں اس کے نام کی فاتحہ پڑھی جاتی اور ملیحہ کی ڈائری کو سینے سے لگانے کے بجائے دادا جان ملیحہ کی زندہ نشانی شایان کو سینے سے لگا لیتے۔ پر یہ کیسی انا ہے کہ بیٹی کی ڈائری کو سینے سے لگا کر اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سے یاد تو کر سکتے ہیں پر اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ 27 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے کہ مر چکی؟ اور پاپا؟ اس کے دل میں ٹیس اٹھی، پاپا سے کیسے کہوں گی کہ جس کی محبت کا بوجھ قرض کی طرح اٹھا رکھا ہے وہ تو اپنا فرض بھی نہیں نبھا سکی؟ وجدان کی خاطر سب کچھ چھوڑنے والی آخر اسے بھی چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ چینج کرنے کا کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔